बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सियासी ग्रुपिंग हो रही है और इलेक्शन की तैयारियां अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि होने जा रहा है। पहले काफ़ी इस चीज़ पे डिबेट थी कि होंगे नहीं होंगे, क्या टाइम पे होंगे। जो पंजाब और केपी में हुआ, अगर ऐसा ही कोई केयर टेकर सेटअप फेडरल के अंदर आ गया और उसने आके कहा कि नहीं मैं नहीं जाता, मैं नहीं मानता बात, तो फिर क्या होगा। लेकिन अपेरेंटली ऐसे लग रहा है और हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी अंदिया दिया जा रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लंदन में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन भी लंदन में हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अब ये किस हद तक पाकिस्तान को इस्तेहकाम देगी, क्योंकि इस वक्त इनकी जो मुलाकातें हैं और जो ख्वाजा आसिफ साहब का व्यू पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है इस पार्टी के साथ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इसमें 95% वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय वर्च्यू ऑफ दैट आके इस पार्टी का हिस्सा बन गए। अब ये तमाम लोगों का जो बयानिया था, जो नैरेटिव था, वो ये था एंटी नून लीग, एंटी नवाज शरीफ, एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी आसिफ अली जरदारी एंड देयर पॉलिसीज। अब अगर ये इकट्ठे होने जा रहे हैं, सेम पेज पर होने जा रहे हैं, तो सूरत हाल क्या होगी और इलेक्शंस ये किसके खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्कशन और एक डिबेट शुरू हो गई कि जी मिलिट्री कोर्ट्स क्या सिविलियंस के जो केसेस हैं उनकी हेयरिंग कर सकती है। यहाँ से ये बात शुरू हुई और उसके बाद ये बात प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2021 जो अब एक्ट है उसके ऊपर आके 2023 उसके ऊपर आके अब एक नई सिचुएशन हम सबके सामने आई है जिसमें काजी फैज़ ईसा साहब के बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तों का फैसला नहीं होगा मैं कोर्ट में नहीं बैठूंगा, और 14 अप्रैल से यही वजह है कि मैं ने अदालत में नहीं बैठा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल ने। आप वन ऑफ द वेरी वाइब्रेंट पॉलिटिशियंस ऑफ नून लीग, बड़ी इन डेप्थ चीज़ों को देखते हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। थैंक यू वेरी मच राना साहब आपके टाइम देने का। मेरे साथ हैं यासीन आज़ाद साहब, वंस अगेन अ वेरी वेल नोन नेम इन लीगल फर्टर्निटी, और शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे राजा यासिर हमायूं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अर्लियर इनका ताल्लुक़ था और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं बने। सो इनसे बात करते हैं। राना साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। कल के दोस्त आज के दुश्मन, कल मैं परसों बिलावल की स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे थे शहबाज शरीफ से बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर कोई है ही नहीं। तो अब इससे मतलब क्या है, पहले मुझे समझाएं। अब एक पेज पर हैं आप लोग, आप और पीपल्स पार्टी इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काबीना का हिस्सा है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जितने फैसले हमने किए हैं उसके उन फैसलों के अंदर वो शामिल हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि वो बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं तो मेरे ख़्याल से उन्होंने देखा है अपनी आंखों से कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब मेहनत करते हैं। और देखें, ये जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आजकल के सियासी इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है। और अगर कोalition पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें तो ये तो बड़ा अच्छा एक सियासी माहौल के अंदर एक कह लें कि तरीक़ाकार है कि जो कि आगे भी बढ़ना चाहिए। तो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे, और कोई हमारा पीपल्स पार्टी और PMLN का तो नहीं कोई मूड लग रहा कि मिल के इलेक्शन लड़ेंगे या कोई इन पार्टीज़ के दरमियान में सीट एडजस्टमेंट होगी या कोई ऐसी। देखिए, सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन हमेशा खुली होती है, ये आप कहें कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना अपना मैनिफेस्टो है, वो आगे लेके हम बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन बड़ी अच्छी आपने बात की और आपने बड़े सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो थे आपके, मैं उनकी दाद देता हूँ आपको। अब सवाल बेसिकली ये है कि आप लोग अब जनरल इलेक्शंस में जाने लगे और वहाँ पर जाके आपको याद होगा शहबाज शरीफ का के वो जुमले के पेट फाड़ के और सड़कों पर और ये वो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिक्विडेट हो चुकी हुई है,
آپ لوگوں کی دوبارہ اپوننٹ جو ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ استحکام والوں کے ساتھ آپ لوگ کوئی بات چیت اچھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم اپنا مینیفیسٹو آگے رکھیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا آگے ریفارمز کا کیا ایجنڈا ہے، ہم ملک کو اس اکنامک ڈاؤن ٹرن سے کیسے نکالیں گے. تو اپنا جو ہے پچھلی پرفارمنس کا بتائیں گے 2013 سے 18 کی. جہاں تک پیٹ پھاڑنے کی بات ہے میرے خیال سے تب بھی وہ ایک ایکسٹریم جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے، نہ ہوتے تو بہتر تھا. لیکن کیونکہ جب سیاسی ماحول شروع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا تو جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ یا کہہ لیں زبانی فائرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن زرداری صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں دھوکہ نہیں دوں گا آپ لوگوں کو. آج انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کو میں دھوکہ نہیں دوں گا. اس سے میں مطلب کیا مطلب اخذ کریں پھر؟ دیکھیں آپ لوگوں کو شک تھا؟ نہیں، ہمیں تو بجٹ پاس ہونے پہ مجھے لگا تھا شک ہے، جب بلاول کہہ رہے تھے کہ جی ہماری اس میں بائنگ نہیں ہے. پھر آپ نے کوئی پیسے دے دیے ان کو وہ سیلاب کے لیے، پھر انہوں نے کہا اب ہماری بائنگ ہے. لیکن تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس دی تھی وہ دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ ہے کہ آپ کیبنٹ میں آپ ایک سپیس شیئر کر رہے ہیں، پھر آپ مختلف کمیٹیوں میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، تو وہ فورم ہے جہاں آپ جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز ریز کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں سیاست ہے، سیاست میں جب الیکشنز میں اگر تو علیحدہ علیحدہ اترے، جو کہ لگ رہا ہے علیحدہ علیحدہ اتریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اپنا مینیفیسٹو بتائیں گے. تھوڑی سی جو ہے وہ سیاسی بول چال چلتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، جو ہے وہ پن پوائنٹ بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سیاست کا حصہ ہے. دیکھیں بلو دا بیلٹ بات نہیں ہونی چاہیے، جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو باقی سب کچھ چلتا ہے. تو لگ رہا ہے آپ کو کہ اس دفعہ کے جو الیکشنز ہوں گے وہ فرینڈلی الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو الیکشنز جو ممالک ڈیولپڈ ممالک ہیں وہاں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، جو بحث ہوتی ہے، وہ ایجنڈا پہ ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا ڈیلیور کریں گے اور آپ کی پچھلی پرفارمنس کیا ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو چند سال جو بھی پچھلے گزرے ہیں اس کے اندر سیاسی پولرائزیشن انتہا پہ پہنچ گئی ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس حد تک کے انتہا پہ پہنچ گئی کہ ایک دوسرے پہ الزامات بھی جعلی لگتے ہیں. ایسے الزامات لگتے ہیں کہ جن کا ایک تو زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ایک دوسرے کو گدلا کرنے کے لیے، جس طرح مثال کے طور پہ عالمی سازش کہ امریکہ کے ساتھ آپ مل کے آپ نے ملک کے اندر سازش کر دی، یا چوری تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ وقت ہے کہ آج ہمیں معاشی ایجنڈے کو مین ڈیبیٹ کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں میرٹس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور پروپیگنڈا پہ تنقید نہ کریں. اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں نیکسٹ پرائم منسٹر پی ایم ایل این سے ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے اور کیا وہ ان کی سوچ ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہاں پر جا کے آپ لوگوں کا پیج بدل جائے گا. بالکل بدلے گا، کیوں نہیں بدلے گا. ہم اپنا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میجورٹی پارٹی ہوگی، پنجاب میں بھی ہوگی، وفاق میں نیشنل اسمبلی کی سیٹس بھی زیادہ لے گی، اور اگر اللہ نے اجازت دی تو انشاءاللہ میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوں گے. بہت میں اگر آزاد صاحب کے پاس نہ چل رہا ہوتا تو میں آپ کے پاس دوبارہ آتا. یاسین آزاد صاحب مجھے سر ذرا بتائیں، سپریم کورٹ میں ایک دفعہ دوبارہ ڈویژن نظر آ رہی ہے. ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کی ہیئرنگ کیسز کی ہو سکتی ہے، اس سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے اوپر آ کر ایک دم سچویشن ایسی سامنے آئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کہیں پر سٹیگننٹ ہو گئی ہے. سر ذرا سمجھائیں سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے جو اس وقت کی سچویشن ہے. پہلی بات کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن جو ہے وہ ختم ہوئی نہیں ہے، اور ابھی جو 2 دن پہلے کی جو صورتحال ہے جو سامنے آئی ہے کہ 9 رکنی بنچ بنی، اور بعد میں سینئر پیونی جج جن کو حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان بھی نامینیٹ کر دیا ہے، اور سینئر جج طارق مسعود صاحب دونوں یہ ہے اس گراؤنڈ پر بنچ چھوڑ کے چلے گئے کہ جو سپریم کورٹ کا پروسیجر ایکٹ ہے اس کے خلاف جو سٹے دیا گیا تھا. فرض کیا کہ کل آنریبل سپریم کورٹ اگر یہ کہتا ہے کہ وہ قانون سازی جو ہوئی ہے بالکل درست تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو پھر آنریبل چیف جسٹس جو وقتاً فوقتاً بنچ کنسٹیچیوٹ کرتے رہے، ان 2 جج صاحبان کے مطابق پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو بھی فیصلے آنریبل سپریم کورٹ دے گا ان کو فیصلوں کے طور پر کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی.
یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ قانون یہی کہتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس اس قانون کے بننے سے پہلے یہ ذمہ داری ہے آنریبل چیف جسٹس کی کہ کوئی بھی بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے سے پہلے 2 سینئر جج سینئر پیونی جج سے مشاورت کریں. ٹھیک ہے جی. جس طرح جوڈیشل کمیشن میں جب جج صاحبان جاتے ہیں تو مثلا سندھ کی باری ہے تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سینئر پیونی جج دونوں آٹومیٹیکلی کمیشن کے ممبر ہو جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں جب نام بھیجے جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشاورت کا جو عمل ہے یہ سپریم کورٹ کے درمیان کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور کیا اس ملک کی یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ 15 یا 16 جج اس وقت جو موجود ہیں ان میں اختلاف رائے کے باوجود آج دن تک فل کورٹ میٹنگ کر کے ان معاملات کو طے کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ ٹھیک. دیکھیں بات تو یہ درست ہے کہ وقتاً فوقتاً آنریبل سپریم کورٹ میں جتنے بھی بنچ بنائی گئی ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ وہ بنچ جب بھی بنی گئی اس میں آنریبل سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو اگنور کیا گیا, ان کو بنچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا. اور جب سے قانون سازی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اس دن سے لے کر آج دن تک جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کسی بھی کورٹ میں نہیں بیٹھے. بالکل ایسے ہی رہا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو نوٹ انہوں نے کل پرسوں لکھا جو 30-35 پیج کا ہے اس نوٹ کو جب آپ نے ویب سائٹ پہ کیا تو اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کو فوری طور پہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. ٹھیک. پہلے ان کا ایک فیصلہ تھا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس نوٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ نے جب اس نوٹ کو ڈیلیٹ کیا تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلا کہ جو انہوں نے 30 پیج کے اعتراضات اٹھائے تھے الیکٹرانک میڈیا میں وہ تمام ڈیٹیل پاکستان کے 22 کروڑ عوام تک پہنچ گئی. ٹھیک. ممکن ہے اگر ویب سائٹ پہ رہنے دیتے تو اتنی ڈیٹیل جو ہے جو الیکٹرانک میڈیا پہ آئی ہے شاید وہ نہ آتی. ٹھیک. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ادارے جو ہیں ود گریٹ رسپیکٹ ٹو ایوری باڈی کہ ہمارے ادارے جو ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں, قانون اور آئین کے مطابق چلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک. لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے جی جی کہ آنریبل سپریم کورٹ جو آئین کے مطابق حلف لیتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے, تو اب ایسی صورتحال میں آپ یہ خود بتا دیں کہ جس طرح کی کو سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا ہے, یقین کریں کہ آج کامن مین بھی ہم سے یہ بات پوچھتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جن میں ججز صاحبان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے یہ ہمارے مسائل کیا حل کریں گے, ہمارے ساتھ کیا انصاف کریں گے. بہت سارے سوالات پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک دوسرے سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ کھل کے کرتے ہیں بعض نہیں کرتے, لیکن یہ جو ڈیفیکلٹی ہے اس سے ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اداروں کی ساکھ کو مینٹین کریں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ادارے کمزور ہوں اور ان کو ساکھ کو نقصان پہنچے؟ اور جب ہمارے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے کہ پاکستان کے ادارے اتنے کمزور ادارے ہیں اور ان کے ہیڈ جو اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں. انا کی جنگ لڑے. یاسین صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں نے بالکل ٹھیک ہے یاسین صاحب, میں نے آپ سے 2 سوال اس کے ریلیٹڈ اور کرنے ہیں لیکن ایک بریک کا جی مجھے کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں کہ فل کورٹ جو بنایا گیا اس کی میٹنگ تک نہیں بنائی گئی اور اس کے بعد جو ریمارکس تھے کہ جی فرد واحد کے مطابق عدلیہ نہیں چل سکتی, یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں اور یہ ڈپکشن کرتا ہے اس نظام کی جو اکارڈنگ ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اس پہ بات کریں گے, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی یاسین صاحب, ابھی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے 9 رکنی بینچ جو تھا 2 رکنی رہ گیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس طارق مسعود صاحب نے ان کو چھوڑ دیا بینچ کو, فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی گئی. اور اس کے بعد یہ جو ریمارکس ہیں کہ فرد واحد کے مطابق اعلیٰ عدلیہ نہیں چل سکتی, سر یہ تو ایک اب ہمیں نظر آ گیا کہ ایک فکس سچویشن کے اندر ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کی جو ورکنگ ہے اور جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ آ گیا ہے.
اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, سو ان دس ٹائم فریم جو درمیان میں ہے, ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو ورک؟ دیکھیں سر, جو بنچ بنائی ہے 9 رکنی, جی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 رکنی بنچ بنانے سے پہلے کیا آنریبل چیف جسٹس نے آپ نے جج صاحبان سے مشاورت کی کہ اس پوائنٹ پر میں 9 رکنی بنچ بنانے چاہتا ہوں؟ جیسے فیض عیسیٰ صاحب سے اور طارق مسعود صاحب سے پوچھا کہ آپ بنچ کا کیسا ہوں گے, آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار؟ اگر یہ پہلے معلومات کر لیتی, آپس میں مشاورت کر لیتی اور وہ اگر منع کر لیتے تو ایسی صورت میں ان 2 ججز کو آپ بنچ کے اندر شامل ہی نہیں کرتے. تو جب آپ نے ان 2 ججز کو اس بنچ کے اندر شامل کر لیا, اور یہ بھی حقیقت آپ کو معلوم تھی کہ جیسے فیض عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک سپریم یاسین آزاد صاحب کی نہیں کرتے اس وقت وہ کسی بنچ کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو آپ نے بنچ کنسٹیچیوٹ کی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ 2 جج صاحب شاید شامل نہ ہوں, تو سپریم کورٹ کی ساکھ کو بچانے کے لیے اگر ہم 2 کے علاوہ مزید 2 اور ججز کو شامل کر لیتے, جس طرح یحییٰ افریدی صاحب اس میں شامل ہیں, منصور علی شاہ شامل ہیں, دوسرے ججز کو شامل کر لیتے, تو ایک پرنسپل سٹینڈ جو جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو جو سٹے کیا گیا یہ بالکل غلط ہے, قانون کا سٹے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس قانون کے مطابق کل اگر آنریبل سپریم کورٹ کا یہ کہتا ہے کہ یہ قانون صحیح ہے, تو ایسی صورت میں وقتاً فوقتاً جتنی بنچ کنسٹیچیوٹ کی گئی ہیں ان کے جو فیصلے ہیں ان کی آئینی حیثیت کیا ہوگی. تو اس بات میں وزن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے. تو اب آپ 7 پہ آگے, 7 کے بعد جو کل آبزرویشن آنریبل چیف جسٹس صاحب نے دی ہے کہ ملٹری کورٹ کے تحت پروسیڈنگ ہو سکتی ہے, آپ آبزرویشن دے رہے ہیں, آپ کو اس پوائنٹ پہ ججمنٹ دینا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ پہلے سے اپنا پوائنٹ آف ویو مت دیں کہ ابھی بھائی یہ اگر ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, یہ اگر آبزرویشن نہ دیں تو زیادہ مناسب ہے. تو یاسین صاحب مجھے پھر بتائیے گا کہ پھر کیا یہ بات درست ہوگی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا جو بھی فائنل چیز سامنے آئے گی, فیصلہ آنے تک جو بھی بینچ بنائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, غلط ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مطابق تو ان کا ویو پوائنٹ سب کے سامنے ہے, لیکن جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یا جو بینچ بن رہے ہیں یا جو ان کے فیصلے ہو رہے ہیں, ان کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو نے جب یہ قانون بنا ہی نہیں تھا, خالی بل کی صورت میں آیا تھا, تو اسی وقت انہوں نے اس کو سٹے دے دیا. اور سٹے دینے کے بعد میں جب وہ ایکٹ بنا تو آپ نے سٹے ایکسٹینڈ کر دیا. حالانکہ یہ میرے نزدیک ایک حساس معاملہ تھا, اس کو آپ کو فوراً ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا, اور اس پہ جو بھی فیصلہ ہے اگر آپ فیصلہ دے دیتے تو شاید جو یہ صورتحال ہے یہ نہ ہوتی. لیکن آپ نے اس پہ کوئی فیصلہ دیا نہیں, اور ایک پروسیڈنگ کو لمبا کرتے جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اس قانون کے مطابق یہ بات تو طے ہے کہ بنچ کنسٹیچیوٹ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز ہیں. اب اگر جیسے طارق مسعود صاحب اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس بنچ کے اندر بیٹھ جاتے تو پھر ان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ کہاں جاتا؟ تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کو بجائے اوپن کورٹ میں آ کر ڈسپیوٹ کو سامنے لانے کے اپنے چیمبر میں بیٹھیں, آپس میں فل کورٹ میٹنگ کریں اور بہت سارے معاملات کو طے کریں. آج بھی آنریبل سپریم کورٹ میں ایک جج کی جو ویکنسی خالی ہے, آپ اس کو فل اپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. بڑی مشکل سے جس دن جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آیا, آپ نے محترمہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کو ایلیویٹ کیا سپریم کورٹ کے لیے, تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی کہ شاید جوڈیشل کمیشن کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس جوڈیشل کمیشن کا میں بھی 4 سال ممبر رہا. پاکستان بار کونسل نے رولز دیے ہوئے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم مین اسٹیک ہولڈر ہیں, مہربانی کریں پاکستان بار کونسل کا جو ممبر ہے یا صوبائی بار کونسل کے جو ممبر ہیں, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ میننگ فل کنسلٹیشن کریں. اور 3-4 دفعہ میری موجودگی میں جب اجلاس ہوا, جب میننگ فل کنسلٹیشن کی باری آئی تو جو بھی اس وقت کے جج صاحب اس میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے تھے وہ چھوڑ کے میٹنگ چلے جاتے تھے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کے جو رولز ہیں آپ ان کو ٹیک اپ کریں. رانا صاحب,
آپ نے پوری یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں جو ایوالو ہو رہی ہے, اور ایک ود آل ڈیو رسپیکٹ ایک کیوس کی سی سچویشن سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے. بینچز چیف جسٹس بنا رہے ہیں, نئے چیف جسٹس جنہوں نے آنا ہے ان کے جو ریمارکس ہیں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آپ لوگوں نے بنایا, اس کے بعد جو کچھ ہوا, اس سچویشن سے آپ لوگ نکلیں گے کیسے, یا ملک کیسے نکلے گا؟ کیونکہ اب فیصلے تو ہو رہے ہیں, بینچز بن رہے ہیں, فیصلے مانیں گے نہیں مانیں گے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پورے پروسیس پہ ہی کھڑا ہو گیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم نے جتنا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے, چاہے وہ اکنامک ہو, پولیٹیکل ہو, شاید ڈکٹیٹرز نے بھی نہیں پہنچایا. میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا رول آف لا انڈیکس کے اندر پاکستان کی جوڈیشل پرفارمنس کو باٹم کے 10 ممالک کے اندر کاؤنٹ کرتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. دیکھیں, اگر ہم دیکھیں کہ آئین کی بات کرتے ہیں سارے, آئین کے تابع جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے, اور آرٹیکل 191 تو کہتا ہے آئین اور قانون کے تابع آپ نے اپنے رولز اینڈ پروسیجرز کو جو ہے وہ بنانا ہے. اب اس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پہلے ہم کہتے تھے, اور اوور آل ایک اوپینین تھا کہ یہ تو استحقاق ہے چیف جسٹس کا کہ وہ 184(3) اپنی مرضی سے لے اور بینچ اپنی مرضی سے بنائے. لیکن جب وہ ایکٹ آ گیا, وہ قانون بن گیا, تو پھر 3 آپ کو جو ہے وہ ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس پہ آپ نے سو موٹو اٹھانا ہے, کس پہ نہیں اٹھانا, اور بینچز کی فارمیشن کے مطابق بھی یہی ہے. اب آپ نے اس کو سٹے آرڈر کر دیا, چلے آپ کو یہ جو پارلیمنٹ ہے آپ نے اس کو رد کر دیا, یا آپ نے اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو آپ نے ملیا میٹ کر دیا, جو آپ نے کیا. تو یہ جو سپریم کورٹ ہے, میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان اس اختلاف نے جو ودن سپریم کورٹ ہے پہنچایا ہے, اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے, شاید ہی کسی چیز نے پہنچایا. اور حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ آپ فل کورٹ کی میٹنگ بلا لیتے, جو سال میں ویسے ہی کہتے ہیں 2 دفعہ بلانی چاہیے. اگر وہاں سے جو بھی فیصلہ نکلتا اس فل کورٹ کی میٹنگ سے, تو وہ سب کو قبول ہوتا, سپریم کورٹ یونائٹ ہو جاتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا استحقاق کو, جو کہ ویسے تو ختم ہو گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد, لیکن اس استحقاق کو آپ نے اہمیت دی. ملک میں جو ایک مسئلہ چل رہا تھا, یا جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے جو ایک لہر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی پڑ رہی تھی, اس کو آپ نے ریزالو کرنا بہتر نہیں سمجھا. آپ نے اپنے استحقاق کو زیادہ اہمیت دی, اور اس سے کتنا نقصان پہنچا, ملک کو پہنچا, معیشت کو پہنچا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلی, آپ کی اپنی ساکھ کو پہنچا. تو میں سمجھتا ہوں افسوسناک حالات ہیں. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنا 30 پیجز کے اوپر جو آن لائن ان کا وہ جو ججمنٹ چڑھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے یہ مذاق ایک مذاق بن چکا ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, اور ہم نے جتنے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب آیا تھا تب سے لے کر یہ سارا, جتنے بھی لیگل فیٹرنیٹی کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ بہت بہترین بل ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف سے ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک انٹرنل ورکنگ ایشو تھا, جس کے اندر پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو ڈالا ہے, جبکہ اس کی پارلیمنٹ کی کوئی نہیں تھی ریکوائرمنٹ کہ وہ ہمارے انٹرنل کام کے طریقے کے اندر بات کرے. اب اس کا جواب میں آپ کو 2 مثالوں سے شارٹلی دینا, میں نے بریک. دیکھیں, آئین کے تابع سپریم کورٹ ہے, آئین اور قانون کے تابع ہے سب سے اوپر. اب آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نہ آئین کو کریٹ کر سکتی ہے, نہ امینڈ کر سکتی ہے, نہ ری رائٹ کر سکتی ہے. آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہیں, آئین کو ری رائٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ جو کچھ وہ اس فیصلے میں ہے وہ آئین میں تو نہیں لکھا ہوا, یعنی کہ ایک غیر آئینی آپ نے فیصلہ جو ہے وہ دیا. اسی طرح آپ تابع ہیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ جو بات ہے کہ آپ یا تو جو آرٹیکل 191 کیا ہے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا سپریم کورٹ میں میک دیئر رولز اینڈ پروسیجرز, تو یا تو اس آئین کو آپ جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے تبدیل کر لیں, یا اس کو پھاڑ دیں, پھر تو یہ میں بات مان لوں. ورنہ وہ آئین تو بڑا کلیئر ہے, کسی بھی لا اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھائیں تو یہ کیسے یہ ڈیبیٹ بن سکتی ہے کہ قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا, اس پہ وہ سٹے آرڈر کر دیتے, پھر تو آپ نے جو پوری پارلیمنٹ کا مقصد ہے اس کو اڑا کے باہر پھینک. ٹھیک ہو ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, ब्रेक में फाइनली हमें राजा यासिर हमायूं ने भी ज्वाइन कर लिया है। साबिक सूबाई वज़ीर हैं, हायर एजुकेशन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते जाएं कि ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक पार्टी बनने जा रही है जिसकी सरबराही परवेज़ खटक साहब करने जा रहे हैं। राजा यासिर हमायूं साहब, आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की और आपका जो स्टांस है वो हम सबके सामने है। अब क्या आप ये जो नई पार्टी परवेज़ खटक साहब बनाने जा रहे हैं इसमें ज्वाइन करेंगे, या आप सियासत को किस तरह देखेंगे, किसकी साइड पर जाएंगे और कब आपका और उनका सेम पेज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। मैंने जब अनाउंसमेंट की थी तो मेरा ख्याल बड़ा कैटेगोरिकली क्लैरिफाई भी कर दिया था कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी है, पीटीआई नहीं छोड़ी। ज़ाहिर पीटीआई छोड़, जब पॉलिटिक्स छोड़ दी तो पीटीआई भी छोड़ दी। लेकिन ये है कि मैं जो पॉलिटिक्स मैंने समझे ज्वाइन की थी, ऑल्दो मेरी पॉलिटिकल फैमिली है, सब लोग अपनी दड़े की और रवायती सियासत करते हैं, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी जो खान साहब मुल्क में एक एवोल्यूशनरी चेंज की बात करते थे और सिस्टम की तब्दीली की बात करते थे, उसकी वजह से। और जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं वो हो रहा, चेंज नहीं हो रही, तो मैं ऑलरेडी मैंने टिकट भी नहीं लिया सूबाई असेंबली का, अभी पीछे टिकट बांटे गए, तो आपको भी पता है कि आई डिडंट इवन अप्लाई। और वो क्योंकि ज़ाहिर पार्टी को आप एकदम जवाब तो नहीं दे सकते थे, तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि जिन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा कौमी के वक्त देखूंगा, अप्लाई करूंगा, अगर दे दिया तो दे दिया। इस तरह करके आई वाज ट्राइंग टू लीव, कह लें ग्रेसफुली, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। एग्रीड, और वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। मुझे बताएं कि ये जो अब नया सिनेरियो बन रहा है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, अब इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी मैं इनिशियली प्रोग्राम के शुरू में कह रहा था, इसमें 95% वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था और जो उस बयानिए पर आए थे जो एंटी नून, एंटी पीपल्स पार्टी और एंटी ये बाकी की जमातों के था। सो अब ये लोग या इस्तेहकाम पार्टी अगर अब इनका हिस्सा बनते हैं तो इनका फ्यूचर आपको अपेरेंटली एज अ सियासतदान क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, जो तो है ना शहरों के हल्के, वहाँ पे तो पार्टी वोट होता है और बहुत ज्यादा मैटर करता है। और वहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग पंजाब में तो दो तरह के ही वोट रह गए हैं। एक नून लीग का वोट है जो नून के साथ खड़ा रहा, और एक जो उसका जितना एंटी वोट था, चाहे वो पीपल्स पार्टी में होता था या जिधर भी था, वो पीटीआई के नीचे आ चुका था। और ज़ाहिर नए वोट जो ऐड हुए वो भी पीटीआई के थे। अब ये जो तो शहरी हल्के हैं, वहाँ पे तो मैं नहीं समझता कि कोई इमरान खान जैसी जब क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं होगी तो कोई और बंदा अट्रैक्ट कर सकेगा। लेकिन जाहिर है जो एंटी नून वोट है, किसी को तो पढ़ने हैं, वो उसी को पढ़ेंगे जो एंटी नून स्टांस लेगा। जो गांव के हल्के हैं जी, वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है धड़े की। तो जो पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, उनका अगर मुखालिफ धड़ा नून में है तो दूसरे धड़े में ऑब्वियसली वोट जो है वो इनको ही देंगे जो वहाँ पे रवायती सियासतदान है। तो डिपेंड करता है कि शख्सियत कौन सी है जिसने ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पार्टी को। डेफिनेटली जो रूरल कंस्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ ट्रैक्शन ले लेंगे। बैलेट और इलेक्शन में आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं देख रहे हैं इलेक्शंस के अंदर? देखिए, कुछ जो हक़ाइक़ हैं मेरे सामने भी हैं, और मैं क्योंकि ज़ाहिर है इस पार्टी का इम्पोर्टेंट रुकन रहा हूँ, तो मुनासिब नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। आपको ऑलरेडी पता है उन हालात में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। और अभी एक और भी बता दें, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब की अभी कुछ स्टेटमेंट्स आई, शायद कोई उम्मीद थी उनको कि हम लोग शायद रिप्लेस कर सकें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को एंड ऑल दैट। वो भी कुछ अपेरेंटली दोनों को ही रिबटल देना पड़ा कि नहीं नहीं जी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। इसको आप कैसे देख रहे हैं? डू यू रियली थिंक सो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट देन कोई और बन सकता है या हो सकता है, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी या उसको बनने की एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है? देखिए, उसी सूरत में बन सकता है अगर खान साहब चाहेंगे तो। और मुझे नहीं लगता कि जो मैं उनको जितना जानता हूँ कि वो किसी सूरत में किसी और को पार्टी देंगे। शायद उस सिनेरियो में दे दिया था कि अगर देनी होती तो 1 साल पहले दे चुके होते। वो तो उनको पता था कि क्या वजूहात हैं, क्या इश्यूज हैं और क्यों उनको स्टेप बैक करना पड़ेगा, लेकिन वो उनकी शख्सियत ही नहीं है कि वो ऐसे करें। और शाह महमूद साहब ऑब्वियसली पुराने पॉलिटिशियन हैं और अपना एक बड़े क्लीन आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन पीटीआई का जो वोटर है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि अगर वो चाहे
تو چاہتے تو وہ آپ کو تھے کہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن آپ کی بجائے عثمان بزدار صاحب بن گئے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اگر آپ اس کو ڈینائی کریں تو ایک اور چیز ہے، بٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے. اوریجنلی انہوں نے میرا نام ضرور پٹ کیا تھا، لیکن بعد میں جو حالات واقعات بنے تو ان کو شاید وہ بزدار صاحب بہتر لگے ہوں گے، اور میرا خیال انہوں نے خان صاحب جو چاہتے تھے وہ کہ بزدار صاحب ان کی جس طرح ہر بات راجہ یاسر ہمایوں سے عثمان بزدار بہتر لگے. راج صاحب بس میں یہی آپ سے سننا چاہ رہا تھا، رانا احسان ہنس رہے اس بات کے اوپر. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ لوگوں نے 2012 میں کہا کہ ہم بجلی کو ٹھیک کریں گے، ایڈریس کریں گے، اور جی ہم اندھیروں سے نکالیں گے پاکستان کو، اور اس کے بعد جی آپ لوگ جب الیکشنز میں گئے آپ نے کہا پاکستان اب روشن ہو گیا. آج جس وقت آپ اور میں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو احساس ہے لوگوں کا کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آفیشیل راج صاحب ایک سیکنڈ میں رانا احسان صاحب کے پاس ہوں، راج صاحب ایک منٹ دیجیے گا. جی رانا احسان صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو جو آفیشیل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہ 4 گھنٹے ہے شہروں میں، اور رورل ایریاز میں 6 گھنٹے. تو اگر لاہور میں کچھ ایریاز میں 10 گھنٹے ہو رہی ہے تو وہ لوکلائزڈ ایشو ہوگا، جو کہ میرے خیال سے جس کو آلسو چیک کہ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ آفیشیلی صرف 4 اور 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ترسیلی نظام کا فیلئر ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے. دیکھیں غیر اعلانیہ ڈبل جو آپ جملہ بول رہے ہیں اس کی ڈبل اس وقت لاہور میں ہو رہی ہے. دیکھیں سب ایریاز میں میرے خیال سے لوکلائزڈ لیسکو جو ہے وہ کمپنی ہے لاہور میں، اور اگر وہ یہاں 10 گھنٹے کر رہی ہے لاہور میں تو ان کی نااہلی ہے. ان کو اس کو فوری طور پہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں ہو رہی ہے، جبکہ آفیشیلی 4 گھنٹے کی اور کوٹاز دے دیے گئے ہیں. اور دیکھیں یہ بھی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کیپیسٹی پاکستان میں ہے کہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک آپ کا ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس ہے جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں. تو یہ ہم وہاں ادھر سیونگ کرنے کی وجہ سے یہ بھی 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سکیجول ہے. کیپیسٹی بنانے کی بجلی موجود ہے، ڈسٹریبیوشن کی موجود ہے، لیکن آپ ڈالر سیونگ میکنزم کیونکہ آپ کر رہے ہیں تو وہ یہ وجہ ہے. باقی میں اس کو ضرور چیک کروں گا کہ لیسکو میں 10 گھنٹے نہیں ہونی چاہیے. لیسکو ایریا میں 4 گھنٹے آفیشیل لوڈ شیڈنگ کا سکیجول ہے، اور آؤٹسکرٹس میں جو رورل ایریا وہاں 6 گھنٹے کا ہے. میری آج لیسکو میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارے ٹرانسفارمرز پھٹ جاتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی نااہلی ہے. اگر ٹرانسفارمر پھٹنے کا، ٹرانسفارمر پھٹا ایک نقصان، وولٹیج فلکچویشن ہوئی دوسرا، آپ کے فریج اڑ گئے، اے سی اڑ گئے، مائکرو ویو اڑ گئے، یو پی ایس اڑ گئے. جو بیچارہ گھر میں ایک شخص 2 لاکھ 1 لاکھ لے کر گھر چل رہا ہے اس کے اوپر ایسی فٹیک پڑتی ہے کہ وہ اس کے بعد کسی جگہ نہیں. لیکن ٹرانسفارمر اگر پھٹے ہیں اس کا مطلب ہے ٹرانسفارمر اوور لوڈ چل رہے ہیں، ان کی آگمنٹیشن لازمی ہے. اگر نہیں کی گئی یہ بھی وہاں ان کی نااہلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. یہ لوکلائزڈ ایشو ہے جو آپ کا جو جہاں جس ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں کا نیٹ ورک اوور لوڈڈ ہوگا. کیوں اوور لوڈڈ ہے، اس کی آگمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی، یہ لیسکو کے پوائنٹ آف ویو سے کمپنی پرفارمنس کے اوپر آتا ہے. لیکن نیشنل لیول پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 4 گھنٹے اسکیجول ہے اور 6 گھنٹے رورل میں ہے. اس کو میں ضرور چیک کروں گا. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے لیسکو شوڈ بی ایفیشینٹ، اور لیسکو کی یہ پرفارمنس ہم ایسی جو ہے یہ کوسچنیبل. بے شک پی ڈی ایم کی حکومت ہے، آپ لوگ ہیڈ کر رہے ہیں. لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک پلس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بیکاز آف دس یہ جو الیکٹریسٹی کرائسس اس وقت چل رہا ہے. نہیں اس کو یہ لیسکو کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی ڈبل اسکیجول کیوں چل رہی ہے. اوور آل میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ ڈالر کرائسس ہے، تو یہ 4 گھنٹے کی بھی جو ہم اسکیجول کر رہے ہیں یہ ڈالر سیونگ میکنزم. رانا احسان تھینک یو ویری مچ. راجہ یاسر ہمایوں بہت شکریہ. آزاد صاحب بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.